अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तीन अहम खबरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड वाले केस में आज कुछ पेशरफ्त हुई है। कुछ गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और पीटीआई के वकील की जानिब से दो गवाहान पर जरह की गई इस केस की कार्रवाई के हवाले से, और फिर इस केस की समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई। बहुत अहम बातें इमरान खान की जानिब से आज मीडिया के साथ गुफ्तगू में कही गई हैं। अब उसकी बड़ी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अरकान काबीना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बहस सोशल मीडिया पर चल रही है, और पीटीआई की जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है उसमें शामिल कुछ जो काबीना मेंबरान हैं उनके नामों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है, और उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली में तीन अहम ओहदों के हवाले से नामों की मंजूरी दे दी गई है। सबसे जो एक अहम बात यह है कि इमरान खान की जानिब से शेर अफजल मरवत का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उसकी मंजूरी दी गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी जो अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और बताएंगे कि कैसे मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन जो तैनातियां हैं इनसे फ़ायदा होने वाला है। आगाज़ करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है। बज़ाहिर इस केस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये केस जो है ये बनाया जाता, लेकिन चूँकि इमरान खान और उनकी अहलिया को तोड़ने के लिए गुज़श्ता दिनों बहुत ज़्यादा हरबे इस्तेमाल किए गए, और उन्हीं में से ये एक हरबा था कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जो मामला था उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ ये केस बनाया जाए। जैसे दीगर केसेस बनाए गए, ये केस भी आप देखिएगा कि जब ट्रायल कोर्ट से निकल कर ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो फिर कैसे ये सारे जो जेली मुकदमात हैं ये अपनी मौत आप मरते हैं। आज कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी जो कार्रवाई है वो इसमें नहीं हुई, और एहतसाब अदालत के जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने इस केस की समाअत की, और केस की समाअत के दौरान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में जो अडियाला जेल के अंदर जिस पर समाअत हुई वहाँ मौजूद थे, अदालत में पेश हुए, और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्तगासा के तीन गवाहान के जो बयानात हैं वो कलम बंद आज किए गए। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से भी दो गवाहों पर अपनी जो जरा थी वो मुकम्मल कर ली गई है। इसके बाद जो अदालत है उसने इस केस की मजीद जो कार्रवाई है वो 13 मार्च तक के लिए मुलतवी की है, और इम्कान यही है कि रवां माह अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो भी मुमकिन तौर पर जारी हो जाएगा, और उसमें भी एक बार वही चीज़ के लिखी पड़ी बातें हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को हर सूरत सज़ाएं सुनाई जाएंगी जैसे इससे पहले मुकदमात में सुनाई गई, लेकिन जब ये सारी चीज़ें अपील के फोरम पर यानी हाई कोर्ट में जाएंगी तो वहाँ एक बार फिर ये सारे इनके बखिए उधेड़े जाएंगे। इसके बाद जब केस की समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की गई, तो जो आज की उनकी गुफ्तगू है मीडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बहुत अहम जो नुकात हैं उनके ऊपर आज इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई है, और सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की गई। जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती ही नहीं थीं उनको वो कैसे दी जा सकती हैं। जैसा अभी आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर तकरीबन ये 75 से 76 सीटें पीटीआई की बनती थीं जो दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस सियासी जमात की दो दो तीन तीन सीटें थी उनको चार चार पाँच पाँच मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये सारी बंदर बांट की गई, और इसी हवाले से इमरान खान की जानिब से आज इसकी जो है वो मजम्मत की गई, और उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना एक गैर आइनी अमल है। लिख लें एतवार को हम लोग धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे। यानी पेशावर में अब चूँकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है तो एक तरह से पीटीआई को अब वहाँ सूबे के अंदर इस हद तक तो अब आज़ादी है कि वो अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं
وہ بغیر کسی روک ٹوک، بغیر کسی کریک ڈاؤن، بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پورے ملک میں آج بھی پی ٹی آئی کے اوپر سیاسی سرگرمیاں کرنے، جلسے جلوس کرنے، ورکر کنونشن کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور پرامن احتجاج کا حق بھی پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، نتیجتاً ملک ٹوٹ گیا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے۔ دھاندلی زدہ الیکشن سے دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب رجیم چینج سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ رجیم چینج ہوئی تو اس سے جو معاشی استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بڑی مشکل سے جو معیشت پی ٹی آئی حکومت نے کھڑی کی، اپنے پیروں پر کھڑی کی، وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو جائے گی۔ اور پھر گزشتہ 2 سال میں ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مہنگائی بڑھی، غربت بڑھی اور افراط زر بڑھا، اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے جو جو وارننگ دی گئی تھی وہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی سے کبھی ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی۔ شریفوں کو سیاست ایس آئی ایف سی پر منحصر ہے۔ یہ وہی ایک جو وزیر اعظم کی جانب سے ایک کونسل تشکیل دی گئی تھی، جس میں آرمی چیف اور دیگر لوگ شامل تھے، اور جن کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور ملک میں سرمایہ کاری لانا تھا، لیکن تاحال اس کونسل کی جانب سے کوئی ایسی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے یا مستقبل قریب میں آئے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے شریف خاندان کے اوپر ایک بار پھر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرانا ہی نہیں چاہتا۔ نہ سپریم کورٹ اس میں سنجیدہ ہے، نہ پی ڈی ایم سنجیدہ ہے، نہ کوئی اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے۔ بس ایک پراپیگنڈے کے لیے 9 مئی کے واقعات کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بار بار یہ چیزیں اچھالی جاتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو باتیں آگے کی گئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا۔ بنائے گئے نہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں جب ان کے نام سامنے آ جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو ایک سیاسی پروپیگنڈے کے لیے جو چیز استعمال کی جا رہی ہے، جو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، پھر یہ جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے لوگوں کا تعین کیا جائے۔ انہوں نے امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے کے حوالے سے کہا کہ کیپٹل ہل حملہ میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ سانحہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 9 مئی والوں کو سزا دیں۔ انتخابات میں دھاندلی کا الزام نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے۔ انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لے۔ 2013 میں بھی عمران خان کا جو احتجاج تھا بنیادی طور پر وہ 4 حلقوں سے ہی شروع ہوا تھا، اور اب بھی یہی لگتا ہے کہ بات گھوم پھر کر 4 حلقوں پر آئی ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پشاور میں نور عالم خان، لاہور میں نواز شریف اور اون چودھری، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کا کوئی بھی ایک حلقہ کھول لے، ان کا آڈٹ کروا لے، تو اس سے ہی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات سے صرف 3 سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوا۔ کیا پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت کو ختم کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کہہ چکے کہ جنرل باجوہ نے حکومت گرانے کا کہا تھا۔ باجوہ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ غلام بن کر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ووٹ کسی کو پڑے جتوا کسی کو دیا گیا۔ نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں بنتی مگر ان کو حکومت بنوا دی گئی۔ ہمیں غلامی قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ غلامی قبول کرنے والی قوم ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں۔ انتخابات پر تنقید فوج پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟
اب یہ وہی بات ہے کہ جب انتخابات پر وہ تنقید کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو کل جو کور کمانڈر اعلامیہ آیا تھا اس میں بھی اسی طرح کی باتیں تھی اور کہا جا رہا تھا کہ منفی خبریں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ عوام نے 8 فروری کو فیل کر دیا، لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، جب تک جیل رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے۔ IMF سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ ملک کے 70% پیسے سود کی ادائیگی میں جا رہے ہیں، ملک کے لوگ قرضوں میں پس جائیں گے، جیل میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، مجھے پتا ہے کہ پیغام کیوں نہیں بھیجا گیا لیکن یہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عمران خان کی جانب سے آج صحافیوں سے ملاقات میں کہیں گے، اور ان ساری باتوں میں کوئی ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ہے جو جس کو یہ کہا جائے کہ عمران خان نے یہ کوئی مناسب بات نہیں کی۔ 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے وہ اب بھی تیار ہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بار بار عمران خان کر رہے ہیں، لیکن نہ تو وفاقی حکومت اس میں دلچسپی رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی اور جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر صرف PTI کے خلاف کریک ڈاؤن ہی کیا جا رہا ہے۔ اب باتیں ہیں PTI کی جانب سے جو خیبر پختونخوا میں کابینہ کی منظوری دی گئی، 24 اراکین کی یہ کابینہ ہے، اس میں سے کچھ اراکین ایسے ہیں جن کے حوالے سے PTI کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کو وزیر بنانے پر PTI کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں۔ عمر ایوب کے چچا زاد بھائی ارشد ایوب کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نور الحق قادری کے بھتیجے عدنان قادری کو جو ہے وہ صوبائی وزیر بنانے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت کے بھائی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو معاون خصوصی ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ 24 لوگوں میں سے جو چند ایک لوگوں کے اوپر یہ تنقید کی جا رہی ہے، لیکن یہ ساری منظوری جو ہے یہ عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے اور یقیناً وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تیمور ظفر جھگڑا کا نام شامل نہ کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن تیمور ظفر جھگڑا کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کو جان بوجھ کر پشاور کی نشست سے ہرایا گیا اور ان کا یہ موقف ہے کہ وہ جب تک اپنی اس نشست پر کامیاب نہیں ہو جاتے، وہ اپنا حق واپس نہیں لے لیتے، وہ کابینہ میں کسی قسم کا کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، تو اسی وجہ سے ان کا نام شامل نہیں کیا گیا اور ان کی جگہ محمد مزمل کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشیر خزانہ لگایا گیا ہے۔ اب جو دوسری جانب قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی عمران خان کی جانب سے 3 اہم تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ ایک تو اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام عمران خان کی جانب سے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیف وہپ کے عہدے کے لیے عامر ٹوگر کا نام عمران خان کی جانب سے فائنل کیا گیا ہے، اور سب سے ایک اور اہم عہدہ جس سے اپوزیشن کسی بھی وہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو گردن سے دبوچ سکتی ہے، وہ عہدہ ہے چیئرمین جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے کے لیے شیر افضل مروت کا نام عمران خان کی جانب سے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اور شیر افضل مروت کافی جارح مزاج ہے، سخت مزاج ہیں، اور PTI کے ساتھ ہونے والے مظالم پر انہوں نے بہت زیادہ مواقع پر اپنی سیاسی جماعت کی بہترین نمائندگی کی ہے، اور وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا بات چیت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ہے وہ اپوزیشن کو دیا جاتا ہے۔ PTI دور میں شہباز شریف کے پاس یہ عہدہ تھا، اور PDM جب حکومت بنی تو جو PTI کے منرف اراکین تھے ان میں سے نور عالم خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگایا گیا، اگرچہ یہ ایک فرینڈلی میچ تھا لیکن اپوزیشن کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس دور میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو عہدہ تھا وہ اپوزیشن کے پاس تھا، اور اب ایک بار پھر یہ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ عہدہ آئے گا۔
اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس عہدے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے بڑے سخت حالات پیدا کر سکتی ہے، بڑے سخت موقف اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو ایک طرح سے ناکو چبوائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم تعیناتیاں تھیں، بڑی اہم نام تھے، بڑے اہم یہ عہدے تھے جس پر اب عمران خان کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں، جو کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔